जनाब अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज है, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप गालिब की गुफ्तगू हमसे सुन रहे हैं और गालिब के मुतअद्दिद अशार की आपके सामने कोई तर्जुमा पेश करने की, तशरीह पेश करने की साई की गई। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब हम गालिब के कलाम के आखिरी मराहिल पर की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको चंद एक या दो और सेशंस की ज़हमत है, फिर उसके बाद मीर पे गुफ्तगू करेंगे और फिर मोहलत मिली तो इकबाल पर गुफ्तगू करेंगे। तो यूँ उर्दू के तीनों जो बड़े शायर हैं वो कवर हो जाएंगे। तो गालिब कहते हैं कि यकबार इम्तिहान हवस भी ज़रूर है, ए जोश इश्क बादए मर्द आज़मा मुझे। यानी पैशन, जो पैशन फॉर लव या जोश इश्क, हवस की आजमाइश होनी चाहिए और अब वक्त है कि मेरी आजमाइश हो। तो मुझसे ऐसी शराब दे, यानी ऐसी मुश्किलात दे या ऐसा इम्तिहान दे जिससे मर्दों की आजमाइश की जाती है। उससे तुझे अंदाजा हो जाएगा कि मैं महज बुलहवस हूँ या वाकई सच्चा आशिक हूँ, जो मर्द मैदान होता है, जो अपने तलब की राह में हर किस्म की मुश्किलात का सामना कर सकता है और करता है, मैदान नहीं छोड़ता, कदम पीछे नहीं हटाता। फिर आगे एक शोहराए आफाक शेर है कि हम मश्क फिक्र वस्ल गमे हिज्र से असद लायक नहीं रहे हैं गमे रोजगार के। शेर की खूबसूरती अपनी जगह, इसमें कोई तशरीह तलब पहलू नहीं है, आसान शेर है। फिर कहते हैं कि दीवान का है हामिल राजे निहान इश्क, ए बेतमीज गंज को वीराना चाहिए। यानी दीवाने इश्क के छुपे हुए भेद दिल में लिए बैठे हैं और क्यों ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि खजाना दफन करने के लिए वीराना ही बेहतर है। जैसे फराज ने कहा था कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिलें। उसके बाद गालिब कहते हैं कि साकी बहार मौसम गुल है सुरूर बख्श, पैमा से हम गुजर गए पैमाना चाहिए। अब गालिब कह रहे हैं कि पायन साकी, ये जो फसल बहार है ये इतनी सुरूर आमादा है, इतनी लुत्फ बख्श है, इतनी एंटाइसिंग है कि हमने जो वादा किया था तरके शराब का वो छोड़ दिया। अब हम पैमा से गुजर गए, अब हमें पैमाना चाहिए, शराब के प्याले की जरूरत है। और फिर गालिब कहते वक्त उस उफ्तादा का खुश जो कनात से असद नक्श पाए मूर को तख्ते सुलेमानी करे। जिस तरह कहा गया है कि कनात एक ऐसा सरमाया है जो खत्म होने में नहीं आता। तो दुआ करते हैं असद उस शख्स का वक्त खुश खुश गुजरे जो कनात करके बैठा रहे। ये दुआ की है गालिब ने बतखल्लुस से असद, और मिसाल दी है कि यहाँ तक कि चींटी के पाँव का नक्श भी देखे तो उसे सुलेमान का तख्त जाने, यानी जो मिल गया उसको बहुत जाने, उस पे काने रहे। फिर कहते हैं कि ए सरे शोरीदा ज़ौक़ इश्क़ पासे आबरू, जोश सौदा कब हरीफ मिन्नते दस्तार है। यानी कि अगर तू सच्ची मोहब्बत करता है, तेरा जुनू, तेरा जज्बा सच्चा है, तो तुझे सिर्फ इश्क के ज़ौक़ और आबरू की पासदारी से वास्ता होना चाहिए, क्योंकि सच्चा जुनून जो होता है वो दस्तार का एहसान गवारा नहीं कर सकता। मतलब ये कि दीवाने का सर तो बरहना रहना चाहिए, उससे दस्तार की आराइश से क्या वास्ता, वो तो सिर्फ इश्क के ज़ौक़ और दीवानगी की आबरू कायम रखने के लिए वक्फ है। या किसी भी शोबे में अगर इंसान तगोदो करता है, उसकी सही सच्ची है, तो वो रास्ते पर ज़्यादा ध्यान देता है, मंजिल पर नहीं। यानी किसी भी इल्म में अगर रिसर्च कर रहा है तो उसे के नतीजे में मिलने वाली आसाइशों से इतनी दिलचस्पी नहीं होती जितनी उस सफ़र से होती है जो उसकी तगोदो में, उसमें के हासिल करने में गुजरता है।
اگلا شعر ایک ہے کہ تمثال جلوہ عرض کر حسن، کب تلک آئینہ خیال کو دیکھا کرے کوئی. تو یہ کہتے ہیں کہ اے حسن تو مجسم صورت میں بھی تو نظر آخر عاشق کب تک بیٹھا ہوا اپنی امیجنیشن کو دیکھتا رہے گا، خیال کا آئینہ دیکھتا رہے گا. یہ وہی ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. پھر آگے کہتے ہیں کہ یا رب ہمیں تو خواب میں بھی مت دکھائیو، یہ محشر خیال کہ دنیا کہیں جسے. پھر آگے کہتے ہیں غالب کیا ہے ترک دنیا کاہلی سے، ہمیں حاصل نہیں بے حاصلی سے. غالب از بینگ آنیسٹ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کو کوئی قناعت، عالی ہمتی، بلند ترین مقاصد، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے ہر چیز بلند ترین مقاصد کے لیے ہوتی ہے، اس کی بنیاد پہ نہیں چھوڑا. ہمارا تو سیدھا سی بات ہے بھائی کہ سستی اور کاہلی کی بنا پر ہم نے چھوڑ دیا ہے. ایسا ترک سراسر بے سود ہے، یہ صرف ہماری کاہلی کی وجہ سے ہے، لیکن اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. جیسے کسی نے کہا ہے کہ کاروبار زندگی سے جی چراتے ہیں سبھی، جیسے درویشی سے تم مثلاً جہاں بانی سے ہم. تو غالب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار زندگی سے جو ہم جی چراتے ہیں جہاں بانی سے، یہ کوئی بلند ترین مقاصد وغیرہ نہیں ہے، اور یہ ہماری کم ہمتی ہے، کاہلی ہے. جیسے ایک اور جگہ بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ذوف سے ہے نہ قناعت سے یہ ترک جستجو، ہے وبال تکیہ گاہ ہمت مردانہ ہم. پھر آگے ایک شعر ہے کہ خراج دہ ویرا یک کف خاک، بیاباں خوش ہوں تیری عاملی سے میں. دہ یعنی گاؤں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو گاؤں بے چراغ ہو، ویران ہو، اس سے ٹیکس، اس سے مالیہ خاک کی ایک چٹکی کے سوا کوئی کیا وصول کرے گا. کہ وہاں جب کوئی آبادی نہیں ہے، ویرانہ ہے، خرابی ہے، تو خراج کہاں سے آئے گا. اب بیاباں کی عملی غالب کے سپرد ہوئی ہے، تو کہتے ہیں کہ میرے سپرد تیری عملداری ہوئی ہے، تیرا کنٹرول میرے پاس آیا ہے، اس میں کسی کو کچھ لینا دینا نہیں پڑتا، یہاں سے کوئی ٹیکس، کوئی مالیہ، کوئی مجھے اس کے لیے تگ و دو نہیں کرنی پڑتی. تو پھر جس طرح سعدی نے کہا تھا نا کہ سلطان خواہد خراج اس خراب، تو میں تجھ سے کیا خراج حاصل کر سکتا ہوں. یا نظیری نے کہا تھا کہ بہتان گنج بردل تسکین نہاد اند، ورنہ خراج برد ویراں نبود شر. پھر آگے ہے کہ خرابات جنوں میں ہے اسد، وقت قدح نوشی بعشق ساقی کوثر بہار باد پیمائی. تو ساقی کوثر کے عشق میں شراب نوشی کی بہار کا لطف ہی اور ہے. پھر کہتے ہیں کہ رشک ہے آسائش ارباب غفلت پر اسد، پیچ و تاب دل نصیب خاطر آگاہ ہے. اگنورینس، غفلت کے خوگر جس آرام سے، یقین سے، آسائش سے رہتے ہیں، اس پر غالب کو رشک آتا ہے اور سوچتے ہیں کہ ان میں کوئی احساس پیدا کیوں نہیں ہوا. اور پھر خود ہی وہ جواب دیتے ہیں کہ پیچ و تاب، آرزو، بے چینی، خواہش کی کشمکش اسی دل کا مرکز بن سکتی ہے جو آگاہی سے بہرہ مند ہو. جس نے غفلت سے کام لیا اس میں احساس کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ سم واٹ لائک برٹرنڈ رسل سے جو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ the biggest dilemma of our world is that fools are cocksure and intelligence full of doubt. پھر کہتے ہیں نہ حسرت تسلی، نہ ذوق بے قراری، یک درد و صد دوا ہے، یک دست و صد دعا ہے. یعنی نہ تسلی کی کوئی حسرت ہے، نہ بے قراری کا کوئی ٹیسٹ ہے، کوئی ذوق ہے. ایک درد ہے، سینکڑوں دوائیں ہیں، ایک ہاتھ کے ساتھ سینکڑوں دعائیں بندھی ہوئی ہیں. تو اب اگر درد کے ساتھ دوا موجود ہو، ضرورت کے وقت دعا موجود ہو، تو پھر کس چیز کی انسان تسلی چاہے، کس وجہ سے بےتاب ہو، کوئی وجہ باقی نہیں رہتی. پھر آگے کہتے ہیں کہ بت خانے میں اسد بھی بندہ گاہ گاہے،
حضرت چلے حرم کو اب آپ کا خدا ہے۔ تو اسد بھی کبھی کبھی بت خانے میں بندگی کے لیے پہنچ جاتا تھا، اب آپ حرم کو جا رہے ہیں تو آپ کا خدا حافظ ہے۔ جیسے کسی نے کہا تھا کہ ہے اب بھی وقت زاہد ترمیم زہد کر لے، سوئے حرم چلا ہے انبوہ باد و باراں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اسد نے کثرت دلہائے خلق سے جانا کہ زلف یار ہے مجموعہ پریشانی۔ تو اسد نے بے شمار لوگوں کے دل محبوب کی زلف میں پھنسے ہوئے دیکھ کر یہ جان لیا کہ زلف پریشانی کا مجموعہ ہے، اس زلف میں عاشقوں کے دل پھنسے ہیں اور عاشقوں کے دل ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ تو اب جب بہت سارے دل اپنے زلف میں جمع کر لیے تو پھر پریشانی مول لے لی، وہ پریشانی کا مجموعہ بن گئی اور اس لیے زلف پریشان رہتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بادشاہی کا جہاں یہ حال ہو غالب تو پھر کیوں نہ دلی میں ہر ایک ناچیز نوابی کرے۔ پھر کہتے ہیں کہ صبح سے معلوم آثار ظہور شام ہے، غافلاں آغاز کار آئینہ انجام ہے۔ جیسے صبح طلوع ہوتی ہے تو وہ شام کے ہونے کا پیام لاتی ہے کہ یہ شام میں ڈھلے گی، اسی طرح اگر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہر کام کا آغاز اس کے انجام کا آئینہ ہے تو پھر آپ غافل ہیں۔ تو غالب بتا رہے ہیں کہ آغاز کار سے ہی انجام پر نظر رکھنا، انجام اصل چیز ہے۔ تو ہر چیز کا، ہر ساتھ کا انجام جدائی ہوتا ہے، اس طرح ہر عمل کا ایک انجام ہوتا ہے اور وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جیسے فراز نے کہا کہ ہم نے آغاز سے انجام سفر جانا ہے، سب کو دو چار قدم چل کے بچھڑ جانا ہے، تو کسی کا ساتھ دائمی نہیں ہے، اسی طرح جو بھی کام ہے اس کا بھی ایک انجام ہے۔ پھر غالب کہتے ہیں کیا کمال عشق نقص آباد گیتی میں ملے، پختگی ہائے تصور یا خیال خام ہے۔ یعنی یہ امپرفیکٹ دنیا ہے، یہاں پرفیکشن نہ ڈھونڈو، ایسی امپرفیکشنز میں آپ کو زندگی کرنی ہے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پا بگل بھی، تو یہ ایسی ہی دنیا ہے۔ یہاں عشق کا کمال بھی کیوں کر مل سکتا ہے، پرفیکشن یہاں لف کی کسی چیز کی نہیں ملے گی۔ پرفیکشن کی تلاش آپ سے بیسٹ پاسبل گڈ انف کی دنیا ہے، تو لہذا تصور کی پختگی جو ہے سراسر خام خیالی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ توڑ بیٹھے جب کہ ہم جام و صبح، پھر ہم کو کیا آسماں سے بادئے گلفام گو برسا کرے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، تو اسی طرح غالب کہہ رہے کہ ہم اپنے مٹکے پیالے خم سب کچھ توڑ تاڑ کے بیٹھ گئے، اب آسمان سے بادئے گلفام کی شراب بھی برسے، برسات کی طرح بھی برسے، تو ہمیں کیا فائدہ؟ ہمارے پاس نہ مٹکے ہیں نہ پیالے ہیں، مٹکے ہوتے تو بھر لیتے، ذخیرہ کر لیتے، خم ہوتے تو بھر لیتے سراہی، اور اگر پیالے ہی ہوتے تو تھوڑی تھوڑی کر کے پیتے رہتے، اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مقصود یہ کہ اگر انسان کے پاس کائنات کی کسی بھی شے کی برکات سے فائدہ اٹھانے کا سامان یا صلاحیت نہ ہو تو وہ اس کے لیے بے معنی ہوتی ہیں، وہ کتنی ہی زیادہ ہو جائے، کتنا ہی قسمت یاوری کرے، وہ اس سے کوئی نفع نہیں اٹھا سکتا۔ کہتے ہیں کہ اسد جہاں کے علی برسر نوازش ہو، کشاد عقدہ دشوار کار آسا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسد جہاں حضرت علی مہربانیوں کے لیے، آگاہی کے لیے، رہنمائی کے لیے موجود ہوں، وہاں مشکل گرہوں کا کھلنا اور عقدوں کا حل ہونا بہت آسان ہے۔ تو جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ غالب کو رسول کریم سے، حضرت علی سے بہت عقیدت تھی، حضرت علی کی تعریف بہت کی ہے انہوں نے، وہ کہ اس مقام پہ پہنچ کر نہیں کہ جہاں پر اقبال پہنچے، اقبال یا ابن حدید، فرید الدین عطار، رومی، ان کے مقام پہ آپ حضرت علی کی تعریف میں، توصیف میں غالب ہم رکاب نہیں ہے، اردو میں، فارسی میں۔ یہ تو جیسے اسی مضمون کو اقبال کہتے ہیں کہ
یہ ہے اقبال فیض یاد مرتضیٰ جس سے نگاہ فکر میں خلوت سرائے لامکاں تک ہے. تو یہی بات ہے، یہی عقدے اقبال پہ بھی کھلے ہیں. فیض اقبال ہے اسی در کا بندے شاہ لا فتح ہوں میں. تو یا ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، موج طوفاں لے جائے گی آپ ساحل پر مجھے، ہے میرے دل میں فروزاں داغ عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے. تو یہ اقبال کے اشعار ہیں جو کہ واقعی لاجواب ہے کہ ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے. یا مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایماں علی، مرسل حق کر دے نامشبوط راب، حق ید اللہ خواند در ام الکتاب، ہار کے دانائے رموز زندگیست، سر اسماء علی دانا کے چیست. تو وہی خیالات ہیں جو اقبال نے بھی بیان کیے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اور بھی زیادہ بلاغت سے بیان کیے ہیں، خوبصورتی سے. غالب پھر ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ کثرت اندوہ سے حیران و مستر ہے اسد، یا علی وقت عنایات و دم تائید ہے. جس طرح سے اقبال نے کہا تھا کہ رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں، کیا در مقصود نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے. تو وہی بات ہے. اب کہتے ہیں اسد با وصف عشق بے تکلف خاک گردیدن، غضب ہے گر غبار خاطر احباب ہو جاوے. پھر غالب کہتے ہیں کہ تا چند ناز مسجد و بت خانہ کھینچیے، جوں شمع دل بخلوت جانانہ کھینچیے. یہ غالب کا پسندیدہ موضوع ہے، ادیان کی یکجائی اور ادیان سے گزر کے ذات واجب کی طرف توجہ دلانا. یہ غالب کی پسند کا موضوع ہے، اور یہ کہ ہر جگہ وہ کہتے ہیں. یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ کب تک مسجد اور بت خانے کے ہم ناز اٹھاتے رہیں گے، کب تک مولوی اور برہمن کے پنڈت کے پھندے میں پھنسے رہیں گے. ان سے گزر کے کیوں نہ ہم اپنے دل کو شام ہدایت سے محبت سے روشن کریں اور ڈائریکٹ اپنے محبوب تک پہنچ جائیں. مطلب یہ کہ نہ کسی مولوی کے محتاج، نہ کسی پنڈت کے محتاج، نہ کفر و ایمان کی کشمکش. ایک دفعہ باری تعالیٰ تک، محبوب حقیقی تک، اس کے خلوت کرے تک پہنچ جائیں تو پھر یک رخی اور یکسوئی نصیب ہو جائے گی، کوئی کشمکش باقی نہیں رہے گی. مسجد اور بت خانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ محبوب کی قربت حاصل ہو. اب اس میں اور مسائل در آئے ہیں تو غالب کہتے ہیں ہمیں براہ راست محبوب تک رسائی حاصل کرنی چاہیے. پھر کہتے ہیں کہ دامان دل بوہم تماشا نہ کھینچیے، اے مدعی خجالت بیجا نہ کھینچیے. یعنی یہ جو دنیا ہے، یہ نظارہ ہے، یہ ایک وہم ہے. اس کے لیے اس سے دل لگانا، اپنے دل کو برباد کرنا، دل کا دامن کھینچنا کچھ حاصل نہیں ہوگا. ان کے پیچھے دوڑنے سے محض شرمندگی حاصل ہوگی. پھر وہ کہتے ہیں کہ عجز و نیاز سے تو نہ آیا وہ راہ پر، دامن کو اس کے آج حریفانہ کھینچیے. تو یہ ایک مشہور شعر ہے غالب کا جو اکثر کوٹ ہوتا ہے، خاص طور پہ اس کا دوسرا مصرع، دامن کو اس کے آج حریفانہ کھینچیے. جب کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اپنا مقصد کسی سے حاصل کرنے کے لیے سیکنڈ ڈگری آزمانی پڑتی ہے، مصرع کام آتا ہے. خدا نہ کرے کہ یہ کبھی آپ پر تھانے میں اپلائی ہو، لیکن اٹ اپلائز ان ایوری سچویشن. پھر کہتے ہیں نہ حیرت چشم ساقی کی، نہ صحبت دور ساغر کی، میری محفل میں غالب گردش افلاک باقی ہے. مطلب کہ سارا کچھ مک گیا. یہ اب تو نہ چشم ساقی کی حیرت ہے، نہ پیالے کا دور چل رہا ہے، نہ فراوانی ہے. اب تو گردش روزگار رہ گئی ہے، گردش افلاک آسمان کی گردش رہ گئی ہے. پھر کہتے ہیں سنگ آمد و سخت آمد، درد سر خودداری، معذور سبکساری، مجبور گراں جانی. فراز نے کہا تھا کہ ہم دوہری اذیت کے گرفتار مسافر، پاؤں بھی ہیں شل
ذوق سفر بھی نہیں جاتا، سنگ آمد و سخت آمد، تو کہتے ہیں کہ وہ پتھر بھی گرا، ایک ضرب المثل ہے، تو ایسا بھاری اور بوجھل کہ اٹھائے نہ بنے۔ یہ ضرب المثل اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کوئی کام چاروں ناچار کرنا ہی پڑے، جب کوئی ایسی ذمہ داری سر پہ آ پڑے جو آپ کسی طور پہ اٹھانا بھی نہ چاہیں اور اس سے بھاگ بھی نہ سکیں، چھٹکارا بھی ممکن نہ ہو، تو یہ خودداری کے لیے پھر وہ ایک درد سر پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف تو آپ میں سبکساری ہے، ہلکا پن ہے جس کی وجہ سے بے بس ہیں، اور دوسری طرف گراں جانی ہے کہ اس میں مجبور ہیں کہ بھاگ ہٹ نہیں سکتے۔ تو اب ایسے حالات میں خودداری مزید درد سر ہے، اس کا کیا کرے آدمی؟ یعنی ہر چھوٹی بڑی مصیبت پہ گھبرا بھی جانا ہے، جان دے دینا بھی اختیار میں نہیں ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ خودداری کی زندگی بھی بسر کریں، کام تو بڑا کٹھن ہے۔ پھر ایک شعر ہے کہ جوش جنوں سے کچھ نظر آتا نہیں اسد، صحرا ہماری آنکھ میں ایک مشت خاک ہے، یعنی کچھ اتنا جوش جنوں ہے کہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے، یعنی کہ پورا صحرا بیابان بھی ایک خاک کی مٹھی کے برابر ہے ہماری آنکھ میں۔ تو یہ اعلیٰ حوصلگی کا ولولے کا عالم ہے کہ صحرا ایک خاک کی مٹھی نظر آتا ہے۔ تو اسی ولولے کے، اسی بلند حوصلگی کے ساتھ آج ہم غالب کو یہاں پہ تمام کرتے ہیں۔ دیوان غالب مطبوعہ کلام یہاں پہ تمام ہوا۔ میرا خیال ہے کہ کچھ تھوڑی سی مزید گفتگو کریں گے کچھ اشعار پر اور اگلی دفعہ۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، آپ اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت